बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। इंसानी स्मगलिंग का खेल पाकिस्तानियों को यूरोप भेजने के लिए कौन से दो रूट्स इख्तियार किए जाते हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके थ्रू पाकिस्तानी, अफ़गानी या बाकी जो तारकीन वतन होते हैं या डंकी के ज़रिए यूरोप जाने के जो ख्वाब लिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो वो ये दो कौन से रूट इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे कबल जो इंतहाई अफसोसनाक और जो मतलब कि अभी तक ख़बरें आ रही हैं कि जो ये अभी डंकी के ज़रिए यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी, मिस्री और इस तरह के जो लोग थे बाकी जो, तो वो उनकी जो कश्ती है वो यूरोप के करीब यानी कि यूनान के करीब, उनके साहिल के करीब, जो कि तकरीबन 6 रोज़ का सफ़र तय करने के बाद वहाँ पहुँची थी और तकरीबन अब वो यानी कि यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर तक पहुँचने में कामयाब होने वाली थी कि उनका कुछ ही रास्ता बाकी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्ती का जो इंजन है वो तकरीबन 2-3 रोज़ से, यानी टोटल आप यूँ समझो ना कि 6 रोज़ गुजरे थे, लिहाजा 3 दिन के बाद ही कश्ती का जो इंजन है वो तकरीबन ख़राब यानी डैमेज हो गया। बट उसके बावजूद ड्राइवर ने, जो कश्ती के जो हेड था, जो ड्राइवर समझे या उसको मतलब कैप्टन समझे, उसने उसको मतलब ठीक करने या कोस्ट गार्ड को या जो मकामी उसके मतलब लिंक हैं उसको बुला के ठीक करने की, या जो मुसाफिर थे, हत्ता कि ज़ाहिर उन्होंने पैसे लिए हुए, कश्ती वालों ने फ्री थोड़ा ही लेके जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसने इंसानियत को मद्देनज़र रखे बगैर कश्ती चलाता गया और उसको यानी कि इंजन को ठीक कराए बगैर। और फिर इसमें टोटल जो तकरीबन लोग थे वो 700-750 के करीब यानी कि लोग उस कश्ती के ऊपर यानी सवार थे, और जिसमें सबसे ज़्यादा ये बताए जाते हैं कि वो पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तानियों की जो तादाद थी वो तकरीबन 300 से 350 के राउंड अबाउट बताई जाती है, जो कि ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें अभी तक की जो ख़बरें हैं उसमें सिर्फ 12 पाकिस्तानी जो हैं वो अभी तक ज़िंदा यानी कि बचे हैं, बाकी सारे जो हैं वो तकरीबन, इनमें से टोटल जो हैं वो तकरीबन 600 लोग जो हैं वो अभी तक लापता हैं, और बाकी तकरीबन 150 के राउंड अबाउट जो लोग हैं वो मतलब उनकी लाशें निकाल ली गई हैं, जिनमें से 78 पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो कि हलाक हो चुके हैं, यानी कि यूँ समझो। अब ये जो कश्ती है ये तकरीबन 14 जून को डूबी, यानी ये तकरीबन 8 जून को रवाना हुई। अब यहाँ जो सितम और जो इंसानियत सोज पहलू था वो ये है कि एक बरतानवी जो न्यूज़ पेपर है दी गार्डियन, उसकी एक रिपोर्ट शाई हुई है। उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया गया है, जो कि दिल दहला देने वाला, एक अफसोसनाक, अज़ियतनाक, कर्बनाक, जो भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए ना इंसानियत के पहलू के हवाले से वो कम है। वो ये है कि जो पाकिस्तानी थे उनको मतलब कि कश्ती का जो निचला हिस्सा होता है ना उसके अंदर रखा गया था, यानी सबसे पहले जो डूबे हैं वो पाकिस्तानी, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जिनके हलाकों का खदशा जाहिर किया जा रहा है वो पाकिस्तानी हैं। बाकी जो लोग थे वो कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में थे। पाकिस्तानी जो सबसे नीचे थे उनमें सितम ये था कि अगर उनको कोई प्यास लगती, उसमें फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, ख़वातीन थी, मासूम बच्चे थे, उनको जब प्यास लगती या कोई और मतलब कि ज़िंदगी का मतलब उनको कोई मतलब बेसिक ज़रूरियात की कुछ चीज़ें दरकार होती, तो वो जब कश्ती के अमले से वो ये आके रिक्वेस्ट करते कि हमें ये चीज़ मतलब दरकार है, अगर प्लीज़ दे दें, तो वो उल्टा उनको देने के उनके साथ बदतमीज़ी करते, उनको बुरा भला कहते, वो ख़वातीन का एहतराम ना करते। लेकिन क्या है, रोज़ी कमानी है, बड़े ख्वाब हैं घर वालों की, यहाँ मुआशरे का अलमिया भी है ना जो आगे मैं चल के बताता हूँ। तो लिहाजा एक तो ये पहलू, और एक इससे भी अज़ियत और इंसानियत से गिरा हुआ अगर पहलू कहा जाए तो बेजान होगा, वो ये था कि ये भी उस दी गार्डियन रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि जो पाकिस्तानी लोग थे ना, जिसमें ख़वातीन ख़ास तौर पे और बच्चे थे, उनको जो रखा गया था वो यूँ समझो कि डिग्गी में रखा गया था, जहाँ मुसाफिर अपना सामान रखते हैं उनको उस जगह पे रखा गया था। ये देखें दुनिया की अज़ियतनाक, दर्दनाक और इंतहाई मतलब कि दिल दहला देने वाले जो पहलू हैं ना वो ये है ख़ास तौर पे कि उन बच्चों को यानी कि कहाँ रखा गया, कि जो मतलब कि डिग्गी है एक किस्म की, वहाँ रखा गया। लेकिन मेरे लिए ये सबसे जो आम चीज़ है वो ये है कि मेरे पाकिस्तानियों कि ये लोग क्यों गए हैं,
یہ پاکستان سے کیوں گئے ہیں؟ ہر سال لوگ، میں کسی حکومت کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہر سال پاکستانی یہاں سے کیوں ڈنکی کے ذریعے باہر جاتے ہیں، کیوں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیوں مطلب کہ اپنی فیملی کے لیے. یہاں ایک سماج کا یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے، یا میری تھوڑی سی گزارش ہے، درخواست ہے فیملی سے، لوگوں سے، کہ اپنے چاہے وہ بہن ہے یا بھائی ہے جو بھی ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کو خدا را تھوڑا سا نا مطلب ان کے بارے میں خیال رکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، انہوں نے کمانا ہے، فیملی چلانی ہے، آپ کا خیال رکھنا ہے، خواتین کا خیال رکھنا ہے، بہن کا رکھنا ہے، ماں کا رکھنا ہے، بیٹی کا رکھنا ہے، بیوی کا رکھنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر خدا را اتنا پریشر نہ ڈالا جائے کہ وہ مطلب کہ اچھی مطلب آپ کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دے، وہ غلط راستے اپنانے کے لیے. مطلب ظاہر آج کل لوگوں کو یہ خواب سہانے دکھائے جاتے ہیں نا، یہ الو کے پٹھے جو ایجنٹس ہیں یہ لوگوں کو پھر خواب سہانے دکھاتے ہیں کہ آپ کو مطلب 20 لاکھ کی بجائے میں آپ کو 10 لاکھ میں لے جاؤں گا، آپ جلدی پہنچ جائیں گے، اس میں یہ ہے تھوڑا سا مشکل آپ کو پیش آئے گی، زیادہ نہیں آئے گی. ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں، ان کو مختلف یعنی کہ ورگلانے کے ظاہری ایجنٹس ہوتے ہیں، بڑے وہ شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں الو کے پٹھے، ان کو تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن میرا یہاں سوال یہ ہے کہ برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، میں کسی اگین یہ ایک ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی پاک لوگ نہیں ہیں، ہر دنیا کے ہر کونے میں 2 نمبر لوگ موجود ہیں. بٹ سوال ہے نا کہ برائی اگر ایک دفعہ ہو نا بندہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے ایک مرتبہ ڈسا جاتا ہے، بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو میری یہ حکومت سے گزارش ہے، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، خاص طور پہ میری اپنی پاکستانی حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر سال جو لوگ یہاں سے ڈنکی کے ذریعے غیر قانونی ایجنٹس کے ذریعے جاتے ہیں تو ان کے لیے قانون سازی کیوں نہیں ہے؟ ایجنٹس کو یہ کیوں وہ بدماش بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں ہمارے اوپر کوئی قانونی جو سخت قسم کی ہے وہ کارروائی نہیں ہوگی. اگر ہم پکڑے بھی گئے، یہاں ہمارے خلاف اگر کوئی رپورٹ بھی درج ہو گئی تو چند ٹکوں کے عوض ہم باہر آ جائیں گے. یہاں ہمارے ملک میں کون سا قانون ہے؟ حکومت نے اگر قانون بنایا ہوتا تو آج ایجنٹس کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ ان لوگوں کے، ان معصوم لوگوں کی. ابھی یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو تصاویر آ رہی ہیں ان پیاروں کی، میں حیران ہوں. نوجوان اتنے خوبصورت اور مطلب ماشاءاللہ بھی 20-25 سال 30 سال کے کچھ لوگ ہیں جن کی عمریں بتائی جا رہی ہیں. امیجن کریں جن کی زندگی مطلب کہ اپنی ایک جوانی کو گزارنے کا ٹائم تھا، اپنی زندگی جینے کا ٹائم تھا، لیکن وہ اپنی یعنی کہ اچھے مستقبل کی خاطر، اپنے گھر والوں کے بہتری کے لیے جو ان کے لیے مطلب ظاہری ایک سماج کا بھی ہے نا کہ مرد کے اوپر ہر چیز ڈال دو کہ صرف اسی نہیں چلانا ہے. اب پھر پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو روزگار مل نہیں رہا. یہ حکومت کے لیے بھی المیہ ہے نا کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ پاکستان میں ان کو روزگار نہیں مل رہا. یورپ میں پھر ان کو یہ خواب سہانے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ جب یورپ جائیں گے تو آپ کو وہاں فلاح کے نام پہ کینیڈا جیسے یعنی کہ فلاحی جو کنٹریز ہیں، اس طرح کے جو ملک ہیں، ممالک ہیں، وہ آپ کو $500 فی منتھ ملیں گے. آپ کو وہاں جاب نہ بھی ملے جب تک تو وہ آپ کو مطلب ڈینمارک اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ آپ کو مطلب کہ فیسیلیٹیٹ کریں گے جب تک. لہذا ان کو یہ خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ بالفرض $5 لاکھ ہے. آج بالفرض ڈالر جو پاکستان کے اندر ہے 200-300، تو لہذا اگر وہ 5,000 روپے ان کو منتھلی وہاں سے مل جائے، $5,000 مطلب کہ اس کو جب پاکستان میں کنورٹ کریں گے تو وہ اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں. تو ان کو ایجنٹس الو کے پٹھے یہ ورگلاتے ہیں کہ آپ کو 2 ماہ کے اندر یہ پیسے آپ کے پورے ہو جائیں گے، کیونکہ جائز طریقے سے، قانونی طریقے سے ویزے ان ممالک کی آسانی سے ملتے نہیں ہیں. لہذا وہ ان خواب سہانے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے مطلب پیسے کما کے یہاں کی فیملیز کو بہت اچھا ہو جائے گا، یہاں کی فیملیز ہماری جو ہیں ان کی لائف اچھی ہو جائے گی. ان کو یہ خواب دکھائے جاتے ہیں. یہ الو کے پٹھے جو ایجنٹس ہیں وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں. لہذا اس کے اوپر آج خواجہ آصف کا ایک بیان آیا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ تقریباً 80 کی دہائی سے 70 کی دہائی سے شروع ہوا.
لوگوں کو مطلب اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے باہر کے ممالک میں بھیجنا اور اس طرح کے. اور خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں جو کہ میرے لیے خواجہ آصف صاحب کو یہ بولنے سے قبل ذرا آپ نے گریبان میں جان لینا چاہیے. میں کسی ایک حکومت کو اگین نہیں کرٹیسائز کر رہا, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ روزگار کی تلاش کے لیے باہر جاتے ہیں, تو خواجہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ تمام حکمران ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں, چاہے وہ آج موجود ہیں یا ماضی میں جتنے بھی آ چکے ہیں, میرا ان سے سوال ہے, میری ان سے درخواست ہے, گزارش ہے, ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ ذرا قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ یہ لوگ کیوں بے روزگار, ان کے لیے مواقع تلاش نہیں کیے جاتے. آپ کے لیے سب کچھ یہاں, آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے امپروو ہوتی جا رہی ہے. چیئرمین سینٹ کے لیے آپ نے 12 سے لاکھوں روپے اضافہ کر دیا, وہ بھی نبود و نمائش کے لیے. ان کو مختلف آپ نے مراحل دے دی. کیا ان غریب لوگوں کی زندگی پرسان حال کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہے مواقع, کوئی ایک فلاح کا منصوبہ؟ آپ نے ابھی بجٹ پیش کیا, کوئی ایک فلاح کا منصوبہ اس میں ایڈ کیا؟ میں اگین کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک حکومت کو تنقید کرنے نشانہ بنا رہا, اس میں پورا ایک سماج شامل ہے. اور پھر خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ یونان کوسٹ گارڈ نے ڈوبتے لوگوں کو نہ بچا کر ظلم کیا. تو خواجہ صاحب سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے کیسے روانہ ہوئے, کیسے ان کے ویزے لگے, کیسے ان کو یہ پاسپورٹ اور اس طرح کچھ تو ملا ہوگا نا, کچھ تو اس کے اوپر مول لگی ہوگی نا, کچھ نہ کچھ تو ان کو مطلب قانونی جو نکات ہیں, قانونی جو دستاویزات ہیں وہ پیش کی گئی ہوں گی نا. وہ کیسے بنی؟ کیا اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہے؟ چلو ابھی پیچھے جتنے واقعات ہوئے ان کو مطلب سائڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں, تمام حکمران جتنے بھی لیڈرشپ ہے, جتنے بھی حکمران ہیں, اس کے اندر سماج کو بھی میری درخواست ہے, لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر آپ ان پٹ دیں. حکومت اس کے لیے عوام سے ان پٹ لے کہ اس طرح کی روک تھام کے لیے, اور حکومت اس کے حوالے سے سیمینار منعقد کروائے, علماء کے ذریعے جو مذہبی اسکالر ہیں, جو بڑے اسکالر ہیں, مفکر ہیں, ان کی نشستیں کروائیں. میڈیا کے اوپر, میڈیا کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ اس کے اوپر ایک مطلب ڈیبیٹ کروائیں, سیمینار, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. بیرون ممالک جا کے جو خواب دکھائے جاتے ہیں, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. لہذا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, یہ قوم کو بتایا جائے, حقیقت بتائی جائے, قوم کو بتایا جائے, ان کو وے فارورڈ دیا جائے, ان کو مستقبل کی پلاننگ بتائی جائے کہ حکومت ان کے لیے یہ منصوبے لا رہی ہے, ان کو روزگار پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے. حکومت اس طرح کی مطلب کہ اپنی جو ذاتی اخراجات ہیں, جو نمود و نمائش ہے, جو آپ نے یعنی کہ کفایت شاری مہم ہے, اس کے اوپر سختی سے پابندی کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی جو لاؤ لشکر, اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر کمی لا کے آپ کی فلاح کے لیے یہ منصوبے لا رہی ہے. لہذا خدا رہا یہ غیر قانونی اور اس طرح کے جو ڈنکی کے لوگ ہیں, مطلب ان کے ذریعے جو یہ اردو کے پٹھے ایجنٹس ہیں, اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں. اور ان کو اگر یہ آپ کو ورگلاتے ہیں تو آپ ایک فورم کریٹ کیا جائے, حکومت اس طرح کے ایک فورم FIA کے اندر, پولیس کے اندر, کسی بھی ادارے کے اندر, مطلب یہ ملٹری کی آپ مطلب کہ آرمی کی اس میں خدمات لے سکتے ہیں, ان کے تھرو ایک مطلب آپ پورٹل بنا دیں, یا فورن آفس کے اندر ایک پورٹل بنا دیں جو لوگ خفیہ انداز سے اس کے اوپر اپنی رپورٹ درج کرا لیں کہ یہ لوگ, یا اس کے گوانڈی یا پڑوسی اس کے اوپر رپورٹ درج کریں یہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ اس ایجنٹس کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے باہر جا رہا ہے, تاکہ اس کو کم از کم بر وقت ریسکیو تو کیا جا سکے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سنجیدہ قسم کے مطلب کہ سٹیپس لیے جائیں. پھر ابھی ایک مطلب کہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا ہے تقریباً 20,000 مسافروں کو ہم نے آف لوڈ کیا, جو یہ ایجنٹس کے ذریعے دبئی لے کر جاتے تھے, پھر ان کو مطلب آگے بھیجا جاتا تھا غیر قانونی طریقے سے. یہاں سے تو ان کو VIP جہاز اور اس طرح کے پروٹوکول سے روانہ کیا جاتا ہے, بٹ آگے دبئی سے آگے پھر ان کو مطلب ذلیل و خوار کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ درمیان میں بیچارے پھنس چکے ہوتے ہیں. اور ابھی یہ رپورٹس کے اندر یہ بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان الو کے پٹھے ایجنٹس نے لوگوں سے 25-25 لاکھ بھی بٹورے ہیں. تو میری یہ قوم سے گزارش ہے کہ 25 لاکھ میں اگر آپ نے ان کو دیے ہیں تو پاکستان میں 25 لاکھ کا تو بہترین بزنس ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو 25 لاکھ اگر انویسٹ کریں تو یہی دبئی بن سکتا ہے. خدا را تھوڑا سوچیں کہ وہاں جا کے جو آپ نے یعنی کہ ایک گھٹیا قسم کی نوکری کرنی ہے, لوگوں کی یعنی کہ ملازمتیں کرنی ہیں, پتہ نہیں آپ کو وہاں یورپ کا ویزا بھی ملے گا, وہ آپ کو کس انداز سے وہاں استعمال کریں گے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں. تو خدا را ذرا اپنے مطلب کہ ہوش و حواس سے بھی کام لیں.
تو آخر میں جو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان سے بیرون ممالک جو جانے، اور بلکہ یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ وزیر اعظم نے اس کے اوپر اب نوٹس لیا ہے اور 4 رکنی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث الو کے پٹھے اور 2 نمبر گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا، جو اچھی بات ہے۔ ان کو مطلب کہ اب کڑا سے کڑا قانون سازی کی جائے جو کہ اس طرح کے لوگ جو انسانیت کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو سر عام ان کو سزا دی جائے، تاکہ اس طرح کا کسی کے اندر جرأت ہی نہ ہو کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ اب میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ یورپ جانے کے لیے جو انسانی اسمگلنگ کا خونی کھیل ہے اس کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ تو جاری ہے۔ اس کے لیے کون سے 2 طریقے یعنی کہ یورپ بھیجنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں میں اب آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو غیر قانونی یورپ جانے کے لیے پہلے اور قدیم روٹ کو ٹرکی روٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسانی اسمگلر لوگوں کو بلوچستان کے تفتان بارڈر سے ایران اور پھر ایران سے مکہ پیڑی، یعنی کہ یہ رستہ یہ ہے کہ پاکستان کے پھر وہ حافظ آباد، ملتان یا اس طرح کے جتنے بھی یعنی کہ ان اضلاع، ابھی یہ بھی بتاتا چلوں جو پاکستانی یہ کشتی حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان میں آزاد کشمیر اور حافظ آباد کے لوگ اس میں زیادہ ہیں، وزیر آباد کے بھی کچھ لوگ ہیں اور مختلف اور علاقوں کے بھی ہیں۔ تو جو اب یعنی ٹرکی روٹ کے ذریعے جو یورپ جاتے ہیں اس کا روٹ کون سے استعمال کیا جاتا ہے؟ ڈنکی کے ذریعے۔ اس میں پاکستان سے پھر حافظ آباد اور پھر کوئٹہ سے آگے پھر تفتان بارڈر اور پھر ایران کا جو علاقہ ہے مشہد، وہاں سے پھر ان کو مکہ پہاڑی اور پھر ٹرکی، اور ٹرکی کے ساتھ پھر یورپ بارڈر لگتا ہے جو کہ پھر یونان اور ان علاقوں کے ذریعے ہوتے ہوئے یہ پھر یورپ تک پہنچتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور یہ زیادہ تر جو یہ والا جو ٹرکی والا روٹ ہے یہ خشکی کے راستوں کے ذریعے آتا ہے، اور اس میں صرف ایک چھوٹا سا سمندر کا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ لوگ مطلب کہ وہاں سے آسانی سے داخل ہونا اب آسان نہیں ہے، کیونکہ اب یونان نے کچھ عرصہ قبل اس روٹ کے اوپر سیکیورٹی بڑھا دی ہے، لہذا یہاں سے اب لوگ کم ہیں۔ لیکن دوسرا جو دھندا ہے وہ یونان کے ذریعے، جو دوسرا ہے وہ لیبیا کے ذریعے اٹلی کا راستہ ہے، یہ نیا روٹ ہے۔ اس میں پاکستانیوں کو یہاں سے ہوائی راستے سے پہلے دبئی، مصر اور پھر لیبیا لے جایا جاتا ہے، جہاں انہیں بنغازی اور تبرک کے علاقوں سے طویل سمندری راستے کے ذریعے اٹلی منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب انداز ہے۔ اور پھر ابھی آج ایک جو سابقہ موجودہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آج کل کے جو ایجنٹس ہیں وہ افریقی ممالک بھی لوگوں کو بھجواتے ہیں۔ گزشتہ سال یورپ سے 34,000 سے زائد پاکستانی ڈیپورٹ ہو چکے ہیں جو کہ ڈنکی کے ذریعے وہاں پہنچے تھے۔ تو یہ 2 رستے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ممالک منتقل کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں میری تمام لوگوں سے، حکمرانوں سمیت خاص طور پہ سماج سے گزارش ہے کہ خدا را چند ٹکوں کے عوض اپنے جو پیارے ہیں ان کو، ان کی زندگیوں کو اس طرح داؤ پہ نہ لگائیں کہ ان کی مطلب کہ اب یعنی چند وہ ٹکے بھی ہاتھ نہ آئیں اور آپ نے پیاروں کی زندگیوں سے بھی یعنی کہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اب یہ سب سے عام یہ چیز ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کی جو لاشوں کو مطلب کہ ریکور کرنے کا، ریسکیو کرنے کا، تلاش کرنے کا وہ ابھی بھی عمل جاری ہے۔ ابھی تک وہ مطلب کہ چند 100 لوگ جو ہیں ان کی لاشیں نکالی گئی ہیں، باقی ابھی کئی سینکڑوں لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں جن کے لیے مطلب ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے جو ہے کہ وہ ایک اپنا ان کے ڈی این اے کے لیے ایک سینٹر بھی قائم کر دیا، جس کے ذریعے یعنی کہ ان کو پاکستانی جو میتیں ہیں ان کو ڈی این اے کے ذریعے ٹیسٹ کر کے پاکستان لایا جائے گا۔ اور اس کے لیے وزارت اوورسیز، وزارت خارجہ، داخلہ اور وزارت صحت اور ایف آئی اے کی نمائندہ لوگ شامل ہیں، اور اس میں پنجاب فورینسک لیب کا جو کردار ہے اس کو بھی مطلب استعمال کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو ڈی این اے کے ذریعے شناخت کر کے لواحقین کے حوالے کیا جائے گا۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔